अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 52 से 56 तक जो है ना तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 52 सूरह बकरा की आयत नंबर 52। सुम्मा अफ़ौना अंकुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर दरगुजर किया हमने तुमसे बाद उसके ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि फिर हमने मुआफ़ कर दिया तुमको। इसके बाद किसके बाद? ये बछड़ा माबूद बनाने के बाद इतना बड़ा गुनाह अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, यानी शिर्क को मुआफ़ कर दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, हत्ता कि वो शिर्क के गुनाह भी क्यों ना हो, जिंदा रहते शिर्क के गुनाह भी जिंदा रहते हैं। रहते हुए मुआफ़ी मांगने से, शिर्क के गुनाह जिंदा रहते हुए मुआफ़ी मांगने से मुआफ़ कर देता है। अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि शिर्क में मर जाए या आखिरी वक्त में जो है ना मुआफ़ी मांगे तब नहीं मुआफ़ करता, तब अल्लाह मुआफ़ नहीं करता। यानी कि जब आखिरी वक्त आता, यानी कि अगर हम सोचें कि आखिरी वक्त में हम अल्लाह ताला सारे मतलब ज़िंदगी भर हम गुनाह करें और जब रूह निकल रही हो तब उस वक्त हम सोचेंगे कि हम मुआफ़ी मांग ले, तो उस वक्त अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। हमें ज़िंदा रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह से हर चीज़ की मुआफ़ी मांग लेनी है, दरगुजर करवा लेना, अल्लाह से तौबा कर इस्तग़फ़ार कर लेना कि अब इसे ये गुनाह हम नहीं करेंगे, तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम और वो मुआफ़ कर देता। जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना कि तुम तौबा करो, तुम मुझसे मुआफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूंगा, तो फिर हम लोग क्यों नहीं हम लोग जो है ना मुआफ़ी मांगते हैं। तो और लेकिन आखिरी वक्त में जो है ना नहीं, क्योंकि फिरौन ने भी यही किया था। जब वो पानी में गर्क हो रहा था, डूब रहा था, तब बोला कि मैं मूसा के इस पे चलने वाला हूँ। तो लेकिन अल्लाह ताला ने बोला नहीं, ये आखिरी वक्त में जो है ना तौबा कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए जब जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, अगर जिस वक्त समझ में आएगा कि हम आ गया कि हम गलत राह पे हम मतलब अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की जो इबादत कर रहे हैं, किसी और को मतलब अपना माबूद बना रहे हैं, तो बस उसी वक्त अगर हम इस्तग़फ़ार कर लें सच्चे दिल से और वापस उधर कभी ना लौटे, तो अल्लाह ज़रूर मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ताला, और ज़रूर से ज़रूर मुआफ़ करेगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर अपने हिफ्ज़ व मान में वो अपने ले लेगा सभी को। ठीक है ना। तो यह हम शिर्क एक यही शिर्क नहीं है कि हम जैसे फातिहा दरूद करें, नमाज में भी शिर्क करते हैं, हम नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे ख्यालात इधर से उधर चले जाते हैं, यानी कि अल्लाह के बीच में हमने किसी और चीज को ले आए, तो फिर वो कैसा, वो शिर्क हो गया ना। तो अल्लाह के बीच में हम बंदे और अल्लाह के बीच में किसी चीज को नहीं लाना है। ठीक है ना। चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों या फिर बड़े औलिया हों, चाहे वली हों, उन लोगों को भी बीच में नहीं लाना, क्योंकि वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है, लेकिन उन लोगों के जैसे अमल ने उन लोगों को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है, तो हमें भी अल्लाह की इबादत करके हमें वो मुकाम पर पहुंचना है। और उन वली अल्लाह जो रहते हैं, जो वली रहते हैं, जो बड़े अहदे पे रहते हैं, जिनको अच्छा मुकाम मिला रहता है, जैसे सहाबा हो गए, नबी हो गए, सहाबा हो गए, उसके बाद ताबईन हो गए, तो वो लोग जितने हैं ना सब अल्लाह की इबादत करके उस लेवल पे पहुंचे हैं, ना कि शिर्क करके पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो इस बात में हम फर्क करना तभी सीखेंगे जब हम कुरान की एक एक आयत को जो है ना बारीकी से समझेंगे, बारीकी से अपनी जिंदगी में उस पर अलाउ करेंगे, उसको हम जैसा उसमें हम उस पर अमल करने वाले बनेंगे, तभी हम जो है ना अल्लाह हमें माफ भी करेगा और इंशाअल्लाह ताला और हम सबको जो है ना दरगुजर भी करेगा हम सबके साथ। तो एक और जगह कुरान में आता है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है सिवाय शिर्क के, लेकिन उन्होंने दुनिया में की मुआफी मांग ली, अगर दुनिया में की हुई गलती की मुआफी मांग ली थी, वो उनकी मुआफी हो गई। हमें भी अपने पिछले सारे गुनाह की मुआफी मांगनी चाहिए। शिर्क से मुआफी मांगने की दुआ क्यों है कि बाज़ वक्त इंसान जो है ना इल्मी की वजह से, ला इल्म यानी कि हमारे पास कुरान का इल्म नहीं है, हम कुरान को समझकर हमने नहीं पढ़ा है, कुरान का सही इल्म अगर हमारे पास आ गया, हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो फिर क्या करना है, हमें उसी वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करना है और जो है ना अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से दुआ करनी है, माफ़ी मांगनी है, तो अल्लाह गफूर रहीम है और वो माफ़ कर देता है। और उसको पता ही नहीं, मतलब ला इल्मी की वजह से अगर शिर्क कर देता है, उसको पता ही नहीं होता कि अल्लाह के
کے ساتھ انسان شرک کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ درگزر لا علمی کا, اور کسی کو تو سب کچھ معلوم رہتا ہے پھر بھی وہ وہی گناہ کرتے ہیں. تو دعا ہے جیسے شرک سے دعا جو ہے نا, شرک سے نجات پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من جو ہے نا من اشرکا بکا شیئا وانا علو واعوذ بک من ان اشرکا بکا شیئا وانا لا علو. ٹھیک ہے نا. ترجمہ, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کر کیا, اور اس پر جو میں نے جان بوجھ کر کیا جو مجھ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. بہت بار انسان ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہے, تاکہ تم شکر ادا کرو. تاکہ کیا ہے, تم شکر ادا کرو. آیت میں بولا جا رہا ہے نا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر توبہ کی بھی توفیق مل گئی نا تو یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور ہم توبہ کر لیتے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اور پھر ہم کیا, تاکہ ہم شکر ادا کر سکیں, اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا, اب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو معافی شکر کو لازم کرتی ہے, معافی جو ہے نا شکر کو لازم کرتی ہے. تو اب آیت نمبر 54 کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, یعنی کہ سمندر پار کرنے کے بعد سمندر پار کرنے پر کوہ طور سے لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ کوہ طور سے لے کر آئے تھے. اور فرقان, بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے, اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. باطل, حق مطلب سچ اور باطل مطلب جھوٹ. سچ اور جھوٹ کے درمیان بیچ میں جو ہے نا فرق بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں بھی بتایا گیا ہے, آیا ہے کہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اور نور کیا کرتی ہے؟ اچھے برے کو کھول کر بتا دیتی ہے. روشنی ہے نا, نور مطلب روشنی ہے, اور روشنی اگر راستے میں اگر روشنی ہے تو ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے نا. اگر وہاں اندھیرا چھا جائے تو ہمیں دکھائی دے گا, ہم بھٹک جائیں گے نا, ہمیں راستہ ہی نہیں سمجھے گا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے. تو اسی طرح روشنی اور اندھیرے سے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں. تو نور ہے, کیا ہے جو ہے نا, کتاب جو ہے نا, علم جو ہے وہ نور ہے. نور کیا کرتی ہے؟ اچھے برے کو کھول کر بتا دیتی ہے. جو ہے نا سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے. سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا ہے, یعنی کہ روشنی سفید ہوتی ہے اور سیاہ کالا ہوتا ہے تو الگ کر دیتی ہے روشنی. ٹھیک ہے نا. سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض کے خیال سے توریت ہی ہے اور بعض کے معجزات ہیں. بعض کے خیال سے کیا ہے؟ معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کے مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں, اگر ہم اپنے اوپر لے کر چلیں گے تو ہمیں قرآن کیوں دی گئی ہے؟ ہدایت پانے کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی قرآن ہدایت پانے کے لیے ملا ہے. عام طور پر کتاب کے کیا مقاصد لوگ نکالتے ہیں, کیا مقصد نکالتے ہیں اس کا, کہ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں, کس چیز کے لیے. ٹھیک ہے نا. یا صلے ثواب کے لیے, جیسے ہم قرآن خوانی کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ثواب کے لیے ہم یا پھر ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو جن یا بھوت کے لیے, اب جیسے اب کسی اور کو بلا کر کے ہم بولتے ہیں کہ 40 دن ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے, جب ہم خود نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ فیلنگ ان کے اندر نہیں آئے گی. جو محبت, جو شفقت سے ہم, جیسے ہماری کوئی پریشانی ہے تو ہم اپنی پریشانی کو وہ دل میں, دھیان میں, دماغ میں رکھتے ہوئے جب پڑھیں گے, وہ جو اس کے ساتھ ایموشن جڑے رہیں گے نا, تو وہ ایموشنز دوسرے جوڑ کر کے اس طریقے سے نہیں وہ آپ کی یہ دعا کریں گے. اتنی تڑپ ان کے اندر نہیں ہوگی جو تڑپ ہمارے اندر ہوگی. اسی لیے یہ منع کیا گیا ہے کہ دوسروں سے کرانے کے بجائے ہمیں خود ہی یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم سورہ بقرہ روزانہ, لمبی ہے 2.5 پارے کا وقت نہیں ملتا ہے, تو بھی ہم جیسے 2 پیجز ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ دیکھنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے, اور اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن جو دعا اور جو دعا ہم کریں گے نا اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے, وہ آنسو جو نکلیں گے نا ہماری پریشانیوں کو یاد کر کے کہ
اللہ سے ہم دعا مانگ رہے تو وہ فیلنگز دوسروں کے اندر نہیں آنے والی ہے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں سے نا ایصال ثواب کی نیت سے نہ کرائیں کوئی بھی کام, خود پڑھیں. قرآن ہم سب کو خود پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے, نبیوں نے ایسا کیا, کہیں پہ بھی ایسا نہیں. وہ خود کرتے تھے, خود نمازوں میں پڑھتے تھے, خود تلاوت کرتے تھے, خود سمجھتے تھے, خود پڑھتے تھے. ایسا نہیں کہ دوسرے کے گھر جا کر کے وہ پڑھ کے آتے تھے. ایسا کبھی کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایسا بھی کرتے ہیں نا, جیسے ابھی جیسے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھ کر کے دیا جاتا تھا. بتائیے کہ یہ سب کتنی جہالت والی بات. سر پہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر قرآن کا علم اس کو ہم نہیں دیے اور قرآن سر پہ رکھ کے دے رہا ہے تو کیا فائدے کا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ لڑکی قرآن ہی نہ پڑھتی ہو, وہ اس کا عمل روز کا معمولی نہ ہو قرآن پڑھنے کا, تو قرآن سر پہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو فوت ہو جائے تو کیا, اور یا پھر کوئی مر جاتا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ضرور پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. تو ایک خاتون کا قصہ ہے کہ وہ جیسے قرآن, جیسے ایک گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی, جیسے ایک گاؤں میں ہوتا تھا نا کہ جب بھی کسی کے موت ہو جاتی تھی تو جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا, تو ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ یعنی کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے نا تب قرآن پڑھا جاتا ہے, نہیں تو نہیں, ادروائز نہیں پڑھتے ہیں. تو وہ ان کے دل میں ایسے ہم لوگ جو ہے نا لے کر کے آتے ہیں نا اپنی زندگی میں, ایسے یہ کرتے کہ ان قرآن سے دور بھاگتے کی تھی کہ اگر کہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنے تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ مطلب قرآن پڑھنا بولے تو موت ہو جائے گی, موت ہوتی ہے تبھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی. تو انہوں نے ایک جیسے ان سے پوچھا, کسی اپنے عالم سے پوچھا کہ یہ ایسا ہے کیا کہ قرآن جیسے قرآن کا ان کو زیادہ علم نہیں تھا نا, تو قرآن جب فوت ہو جاتی تب پڑھی جاتی ہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا کچھ نہیں, لوگوں نے اپنے یہاں رسم بنا لی ہے اس طریقے کی کہ دوسرے سے پڑھانا. ٹھیک ہے نا. خود پڑھیں گے, جو ہم مطلب محبت سے ہم دعا مانگیں گے ان کے لیے, ان کی آخرت کے لیے, ان کی ثواب کے لیے, ہم خود پڑھ کر کے اگر اپنے لیے دعا کریں گے یا پھر اپنوں کے لیے پڑھیں گے تو پھر وہ محبت, وہ تڑپ دوسروں کے اندر نہیں پیدا ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پڑھنا ہے اور قرآن خود ہی پڑھیں, اور خود ہی پڑھنے سے کیا دعا کرنے چاہیے. اور ہاں, اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بچوں کا گھر ہم سکھا کر جا رہے ہیں, وہ ایصال ثواب, وہ تڑپ اپنے بچوں کے اندر ہو سکتی ہے. وہ دعا تڑپ کر سکتے ہیں, اللہ ہمارے امی ابو کی مغفرت کریں, ان کی جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. تو وہ تڑپ ان کے اندر ہوگی. لیکن ایسے سب کو بلا کر ہم جو پڑھاتے ہیں تو وہ تڑپ اور وہ چیز ان کو نہیں, ان لوگوں تک پہنچتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, یہ بتایا گیا. تو خاتون کیا کرتی تھی, ان کو پھر ان کے اندر کا وہم وہ نکلا کہ مطلب ان کے گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ جہاں کہیں فوت ہوتی تھی تو بھی قرآن نکلتی تھی, ورنہ قرآن سال ویسی پڑھی رہتی تھی. اگر کسی کی فوت نہیں ہوئی تو قرآن پڑھی ہی نہیں جاتی تھی. تو ان کا یہ ہو گیا تھا. تو بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے ڈرتے ہیں, لیکن پڑھنے سے روشنی ملتی ہے, قرآن پڑھنے سے روشنی ملتی ہے, اچھے برے میں فرق سمجھتا ہے. تو اور کیا ہے کہ کیا ہے, اور کے ساتھ دو عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. کیا ہے, ساتھ قرآن پڑھنے سے علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عمل کی بھی توفیق ملتی ہے. اور دوسرا کیا ہے, کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, اور کتاب صرف احکام نہیں ہے بلکہ پڑھ کر اس میں جو ہے نا اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آیت نمبر 53 ہے نا مکمل ہو چکی ہے. اب ہمیں 54 جو ہے اس کی تفسیر بیان کریں گے. تو آیت نمبر 54 میں بتایا جا رہا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم, بے شک ظلم کیا تم نے اپنی نفسوں پر بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود, بس توبہ کرو طرف اپنے پیدا کرنے والے کے, تو قتل کرو اپنے نفسوں کو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے, پھر وہ مہربان ہوا تم پر, بے شک وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا. تو آیت نمبر 54 میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, کون تھی ان کی قوم, بنی اسرائیل تھی ان کی قوم.
कैसे पुकारा, اے میری قوم, کتنی پیار اور محبت سے پکارا انہوں نے, اے میری قوم. پیغمبر اپنی قوم کو کتنی پیار سے بلاتے ہیں. جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں, والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے کیا ہے, اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کرائیں گے تب تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کر ان کی غلطی بتا رہے ہیں. اتنے پیار سے بلا کر کے انبیاء کا کیا یہ تھا کہ وہ اتنے پیار سے بلا کر ان کی غلطی بتا رہے ہیں, ان کو حکم نہیں دے رہے تھے, ان کی غلطی بتا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. انکم کیا ہے, انکم بے شک تم ظلم کیا تم نے. یعنی کہ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی غلطی نہ بتائی جائے. کیا ہے, پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی غلطی ہی نہ بتائیں. پھر اگر ہم غلطی نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے اپنی غلطیوں کو دور کیسے کرے گا. ٹھیک ہے نا. کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, وہ غلطی نہیں بتائے گا تو اصلاح کون کرے گا, تو پھر اصلاح بھی کون کرے گا. تو سب سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. اور لوگوں کو کتنی دشواری ہوتی ہے اگر کسی کو کسی کی غلطی بتا دی جائے تو ان کو جیسے چبھنے لگتی ہے کہ میرے بارے میں غلط بول رہے ہیں, ایسے بول رہے ہیں, ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. لیکن نہیں, ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو غلطی بتانے والا کوئی ہے, تاکہ جو ہے نا ان کی غلطی کیا بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کیسے کیا ہے بتایا جانا. ظلمتم انفسکم لعلکم ظلمتم انفسکم, ظلم کیا تم نے باتخاذکم, بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود. کیونکہ ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. اللہ نے جس کام سے روکا ہے اگر ہم وہ کریں گے تو اپنے آپ سے وہ اپنے اوپر ظلم کروائیں گے نا. اللہ کو ہم بدنام نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے, کیسا ہے, بے رحم ہے. نہیں, اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے, اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے, اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے, اللہ نے پوری کائنات میں ہر ایک چیز جو ہے نا بتائی ہے کہ یہ چیز دیکھو, سمجھو, پوری دنیا میں گھومو اور عبرت حاصل کرو. پوری دنیا کو گھومو اور عبرت حاصل کرو, اس سے سیکھو کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, کیا کیا چیزیں بنائی ہے. غور و فکر کرو, تم غور و فکر کرو. ٹھیک ہے نا. اور سب سے زیادہ غور و فکر کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیونکہ اتنے شرک کے بیچ میں رہتے ہوئے انہوں نے دین اسلام چنا تھا, اور چاروں طرف ان کے پورے خاندان سے لے کر کے سب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, بلکہ ان کے گھر میں ہی ان کے بت بنایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بھی وہ ایمان پر ہے کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند تو غائب ہو جا رہا تھا, لیکن اللہ غائب ہونے والا نہیں ہے. یہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. تو ایسے غور و فکر کر اور غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے. اس لیے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, بچڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اپنے ہاتھوں سے بنائی چیز کو خدا بولنے لگے. ٹھیک ہے نا. تو علاج کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو. اب یہاں پہ بتایا جانا فتوبو بس توبہ کرو, الا باریکم طرف اپنے رب کے, فقتلو تو قتل کرو کس کو؟ اپنے نفسوں کو. تو علاج کیا ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا, وہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی. جس بچڑے کو تم نے خود جو ہے نا خدا بنا لیا اس کی تم عبادت کرنے لگ گئے ہو, تو تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. اس بڑے گناہ کے جو ہے نا کفارہ کیا ہے, اس بڑے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی اپنے آپ کو قتل. کچھ چھوٹے موٹے گناہوں کو جو ہے نا اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے, جس کا ہمیں نا بھگتان بھرنا پڑتا ہے. یعنی شرک کے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرو. اتنی بڑے سزا ملی تھی. اگر ہمیں بول دیا جائے کہ ہمیں اپنے بیٹے کو, اپنے بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے تو ہم کریں گے. کتنی بڑی سزا یہ ہو گئی ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے اس کو قتل کرو, ان کی یہ سزا بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں حکم دیا گیا کہ سب سے جو ہے نا ایک دوسرے کو قتل کرو. اپنے آپ کو, اس سے مراد جو ہے نا خودکشی نہیں ہے, خودکشی کرنا نہیں, اپنے آپ کی خودکشی نہیں کرنا ہے, اپنے اہل وال کو. یعنی کہ یہاں یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب جو ہے نا اسلحے اٹھائیں, جو ہے نا اوزار اٹھائیں اور ایک دوسرے کو مارے. باپ بیٹے کو مارے, ماں کو بچے مارے, اور بچے رشتہ داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا. کوئی انسان جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے.
اگر ہمیں بولا جائے کہ سب ایک دوسرے کا قتل کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے آپ کی. اگر آپ اپنے بچوں کو مارتے تو آپ کی نسلیں گئیں, آپ کی اپنے رشتہ داروں کو مارتے تو آپ کی پوری جو ہے نا آپ رشتہ داری گئی, مطلب کتنا بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے, باپ کو مار دیا تو ماں یہ ہو گئے, باپ کا پورا سر کا سایہ چلا گیا, یعنی کہ کتنا بڑا یہ ہوا. تو کیوں ایسا کیا گیا؟ جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دیکھا تو وہ اپنے رب کے پاس جھک گئے اور کہا کہ اے میری رب, اے میری قوم ختم ہو جائیں گی. تو اللہ نے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کر دیا, گڑ گڑانا شروع کر دیا, یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور اس کے اوزار ان کے جو ہے نا گر پڑے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا تو ان کے اوزار گر پڑے. یہ بہتر ہے ہمارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. یہ کیا بولا جا رہا ہے؟ باریکم, یہ جو ہے نا یہ بہتر ہے ہمارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. کیا بہتر ہے؟ کیا بہتر؟ خیر لکم عند باریکم, بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. ٹھیک ہے نا, یعنی توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا تمہیں تو وہ مہربان ہوا تم پر جب تم نے توبہ کی, یعنی کہ فتاب علیکم, پھر وہ مہربان ہوا. اور جب تم نے توبہ کی تو وہ مہربان ہوا, پھر وہ تمہاری طرف مہربان ہوا. قتل کا کفارہ ہے, لیکن یہاں اللہ کے حکم ہی سے قتل کرنا ہے. قتل کا کفارہ کرنا ہے, ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس وقت ہم قتل کر سکتے ہیں, ایسا ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے اس وقت وہ حکم دیا تھا اور پھر وہ حکم اٹھا بھی لیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں کہ اگر ناحق کسی کو ماریں گے تو اس کا بہت بڑا کفارہ ہے. یہاں قتل کرنا نہیں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ صرف ان کو سکھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے اس کو کہا تھا, وہی دوسروں کا نہیں. تم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہی رشتے اس کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرو. تو جب ایسا ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کرنے لگے. تو بہت بار انسان کے جرم اتنا بڑا ہوتا ہے تو بڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے. جب انسان اتنا حد کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بہت بڑی آزمائش سے بھی پھر گزارتے ہیں. جب انہوں نے نہیں مانا, بچڑے کو معبود ہی بنا لیا اور اللہ کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش میں ان کو ڈالا تھا. ٹھیک ہے نا, گزارنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے. کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا, کیونکہ جرم جو ہے نا جرم بھی بڑا تھا نا, ان کا جرم بھی بڑا تھا. بعض مشرکین یہ کہا کہ جو مجرم تھے, جو بچ گئے تھے ان کو قتل کیا, اور بعض نے کہا کہ وہ تو کھڑے تھے جو مجرم تھے وہیں ایک دوسرے کو مار رہے تھے. یعنی کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو ہی توبہ قبول ہوتی ہے, اور نیت خالص ہو. پہلے کیا ہے؟ نیت خالص ہو توبہ کی, تب جو ہے نا, اور اس سے ٹال ٹلاؤ نہ ہو, یعنی کہ ابھی کیا پھر واپس سے وہی کام کرنے لگے. گناہ چھوڑ دے انسان, اس کے جو ہے نا ندامت ہو, اس پہ گناہ چھوڑنے کے بعد اس کو انسان کو ندامت ہو, اس پہ شرمندگی ہو اس کو. ٹھیک ہے, کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اور چوتھا کیا ہے؟ جو غلطی کی اس پر جو ہے نا کمپوزٹ کرے, یعنی کہ کسی کا حق مارے تو اس کو دیں, اور توبہ قبول ہوتی ہے. موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک کسی کو موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے اگر ہم توبہ کر دیتے ہیں, اگر ہم زندگی میں اپنے توبہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا, تو اللہ توبہ قبول کرے گا, لیکن موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد یعنی آخری وقت میں توبہ قبول نہیں کی جائے گی, جیسے فرعون کا حال ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں. ظلم کا جو ہے نا بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے, اور بعض صورتوں کی معافی جب ملتی ہے جب انسان اس کا کفارہ ادا کرے, جب اس کا بھگتان کرے. وہ کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. کہ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ جو ہے نا لتے نفس تھا, ان کے نفس تھا, لیکن ہمارے لیے ہمیں جو ہے نا مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قسم کھا کر
توڑنا بھی کیا ہے بہت, اس کا بھی کفارہ بڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم کھاتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس قسم, اور کسی کی قسم ہوتی نہیں ہے سوائے اللہ کی قسم. اگر ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ میں ہم جیسے قسم کھا رہے ہیں, تو اس کا ہمیں کفارہ بڑھنا پڑے گا. یا تو پھر ہمیں مسلسل 3 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, 3 مہینے کے روزے. اگر اس میں بیچ میں ایک دن بھی آپ کا روزہ چھوٹ گیا تو آپ کو واپس سے شروع سے وہ روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تو یہ کفارہ, تو قسم بھی نا بہت سوچ سمجھ کر کھانی ہے. اگر اللہ کی قسم کھا لیا, اگر جھوٹی قسم, تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ پھر آپ کو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. تو آیت نمبر 55 میں بتایا جا رہا ہے, یہ مکمل ہو چکی ہے آیت نمبر 54. آیت نمبر 55 میں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے, پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا اعتبار نہیں کرتے جب تک کہ ہم خدا کو یعنی اللہ کو سامنے نہ دیکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی پہ یہ آیت نازل ہو کہ اس پر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر بجلی گر پڑی. ٹھیک ہے نا. بجلی آ کے چمک اور کڑک کے ساتھ بجلی گری اور تم دیکھ رہے تھے. وہ آ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے, اپنے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پہلے چمک آتی ہے, جیسے بجلی کڑکتی تو پہلے سے چمک آتی ہے, پھر کڑک آتی ہے, پھر کڑک ہوتا ہے, پھر وہ گرتی ہے. تو دیکھ رہے تھے تم بجلی کا چمکنا, اس کے بعد جو ہے نا جو ہے کڑکی گری, یعنی کہ بجلی کڑکی, پھر اس کے بعد گری, اس کے بعد سارے مر گئے. بعض نے یہ بھی روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کرنے آئے تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے کیسے بات کی, ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. تو 70 لوگوں کو جو ہے نا چنا لے جانے کے لیے کوہ طور پر لے گئے. بعد میں کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. اس پر ان کی کیا ہے شامت آئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر سے اللہ سے بس جو ہے نا یہ اوقات انسان جو ہے نا بات, جیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر سے اللہ جو ہے نا بس اوقات جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو نا کلام اللہ بھی کہا گیا ہے, ان کو کلام اللہ کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی تھی. تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے ان سب آیتوں سے کہ جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے نا آیت نمبر 52 میں کیا 53 میں ہے کہ یہاں کتاب اور فرقان سے کیا مراد ہے, یعنی کہ الکتاب, یعنی کہ یہاں توریت فرقان جو ہے نا توریت جو اتری, فرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن کو, اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے, معجزات. پھر 56 میں کیا ہے کہ توبہ کی کیا شرائط ہے کہ خالص نیت ہو, ایکسیپٹ کرے اپنے گناہ کو. ٹھیک ہے نا. ترک گناہ اور کرنے پر ندامت ہو, گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمیں آئندہ ہمیں نہ اسے نہیں کرنا. یہ ہم نے اس آیت سے سیکھا 53 سے 54 سے. ٹھیک ہے نا. 2 اور 54 سے. اور 55 میں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر بجلی کیوں گری, کیونکہ کیا ہے ناجائز مطالبے کی وجہ سے. جیسے انہوں نے ناجائز بولا کہ مجھے اللہ کو جیسے آپ نے بات کی ویسے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے بات کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ سب سے بات تو نہیں کر سکتا نا, اللہ اپنے چنے بندوں سے بات کرے, جن سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے ان سے ہی بات کرے گا نا. ان کے بولنے سے وہ تھوڑی نا ان کے سامنے آ جائے گا. تو اب وہ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر جو ہے نا اور سوچیں گے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے, تو نہیں ہوگی نا. ارے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی ساری ہمیں جو ہے نا چیزوں کی جو ہے ہمیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس طریقے سے. اس کے بعد اتنی عبادت کرنی پڑے گی سچے دل سے, ظاہراً نہیں, بات نہیں, اندر سے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت ویسی رکھنی ہوگی, تبھی اللہ کی مرضی ہوگی. تو اللہ چاہے تو ویسا کر سکتا ہے, کسی کو اپنا دیدار کرا سکتا ہے, تو اللہ جس کو چاہے گا اسی کو اپنا دیدار کرائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم ایسا لے کر کے نہیں بیٹھ سکتے. تو کتنی باریک سی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں ہم لوگوں کو کیا کیا نہیں بتاتا ہے, لیکن ہم جو ہے نا
قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں, یوں ہی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو سب کا کفارہ ہے. اللہ کی قسم کھا کر کام کرنا بہت بڑی بات ہے. اگر ہم قسم کھا رہے تو وہاں پہ قسم کھا رہے کہ جہاں پہ چیزیں سچ ہیں, مطلب یہ ہے سچ, حقیقت ہے. جب کوئی نہیں مان رہا ہے کوئی چیز اور ایک دم یہ سچ ہے, آپ ایک دم سچ پر ہو, تو پھر اس وقت ہم کھا سکتے ہیں قسم. لیکن ہر کام میں, چھوٹے سے چھوٹے کام میں ہم اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے, یا جھوٹ کی قسم نہیں کھاتے. اگر ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں اللہ کی اور وہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر ہمیں کفارہ بھرنا ہی بھرنا ہے, ورنہ پھر ہماری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ جو ہے نا ہماری جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور تفسیر دونوں مکمل ہو چکی ہے. تو ہم سب جو ہے نا بہت زیادہ ایک دوسرے سے فیملی کی طرح ہم سب مل کر ایک دوسرے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.